अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किसी गांव में एक नौजवान रहता था। वो यतीम था। बचपन में ही माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी कुछ इस तरह से की कि उसका बाप विरासत में थोड़ी बहुत दौलत छोड़कर मरा, लेकिन वो दौलत इतनी नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होती। बहरहाल वो जवान तो हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर भी पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये तो वो बच्चा ही जानता है। उसका कोई भाई और कोई बहन नहीं थी। उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत औरत से हुई जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थीं। उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ उसकी बीवी ही उसके साथ थी और कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं था। उसको अपनी बीवी से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो एक दिन की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घर पर रहता, काम पर जाता ही नहीं था। एक दिन उसकी बीवी ने शौहर से कहा, बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद कब तक साथ देगी? तुम जो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने अब वो भी छोड़ दिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन गरीबी आ जाएगी। अल्लाह ने अभी तो इतना दिया है कि हम पेट भर कर खा सकते हैं, लेकिन अगर तुम रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर नहीं गए तो फिर हमें भूखे रहना पड़ जाएगा। उसके शौहर ने कहा, क्या करूं? घर की जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं देती। दिल नहीं करता कि तुम जैसी भोली और जवान लड़की को ऐसे घर में अकेला छोड़ जाऊं। तुम बहुत ही नेक हो, बहुत ही सीधी हो, तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, ज़माने का तो यही दस्तूर है कि मर्द को बाहर निकलना पड़ता है रिज़्क़ की तलाश के लिए, रोज़ी की तलाश के लिए। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी का हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? अगर घर में अपने आप बगैर काम किए दाना पानी आता रहे तो इस तरह तो हर कोई घर में ही बैठ जाएगा और कोई भी मेहनत नहीं करेगा। ये दस्तूर नहीं है दुनिया का, तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। मगर वो जवान किसी सूरत भी घर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने एक दिन उपाय सोची। उसने कहा कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए कम से कम 1 साल के लिए तुम इस गाँव को छोड़ दो। तो वो कहने लगा, तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे बगैर तो मैं घर से नहीं निकलता, तुम गांव छोड़ने की बात करती हो। उसकी बीवी कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत के इतने ज़्यादा दावे करते हो तो बस तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। जब उनसे मोहब्बत का वास्ता दिया और ये कहा कि साबित करो तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं घर से निकलता था, लेकिन तुम्हारी ही मोहब्बत में मैं अपने इस गाँव को छोड़कर शहर चला जाता हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। बीवी बहुत खुश हुई कि चलो किसी तरह से ये बाहर जाने के लिए तैयार तो हुआ। आखिरकार वो गांव छोड़कर 1 साल के लिए शहर चला गया। बीवी ने यह फैसला कर तो लिया था कि अपने शौहर को उसने घर से बाहर भेज दिया, लेकिन एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा होने लगी कि मेरा शौहर नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जल रही हूँ। मैं एक दिन नहीं गुजार पा रही हूँ, पूरा साल कैसे गुजारूंगी? हालांकि ये तो मैंने ही उसको मशवरा दिया था और मुझे ही इस बात पर सब्र करना पड़ेगा। अब पूरा 1 साल उसने बहुत ही सब्र से गुजारा, पर वो तो थी एक औरत ही, और एक मर्द और औरत के अंदर नफसानी ख्वाहिश ना हो ये तो नहीं हो सकता। पर नफसानी ख्वाहिश के लिए अगर शैतान आपको बहकाए तो बहकना नहीं है, पर वो औरत बहकने के लिए तैयार थी। वो जवान औरत नमाज इशा पढ़कर सोई कि इब्लीस आया और उसने उस बेचारी औरत को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया, और उस औरत को बहकाने में शैतान कामयाब हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक तवाइफ रहती है, लेकिन वो बूढ़ी हो चुकी है और उसने अपना काम भी बंद कर दिया है। मोहल्ले वालों से बचते बचाते वो उसके घर पहुंची, जिसकी दूर दूर तक खबर फैली हुई थी और जो कि बहुत मशहूर तवाइफ थी। उसने उस बुढ़िया के पास खामोशी से पहुंचकर उसने धीरे से कान के पास जाकर कहा कि देखो, मेरा शौहर घर पर नहीं है। और कहने लगी, मैंने खुद अपने शौहर को इस गांव से शहर भेजा। वो पैसे तो भेज रहा है लेकिन खुद नहीं आ रहा। 1 साल हो गया है। उसकी जुदाई में मैं अपने आप को बहलाती रही, सब्र करती रही, लेकिन अब सब्र नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए कोई रास्ता बना सकती हो कि मैं अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लूं और किसी को कानो कान खबर ना हो? देखो, वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ और किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे शौहर को अगर ये मालूम हो गया कि मैं अपनी ख्वाहिश को किसी और मर्द से पूरा कर रही हूँ तो फिर वो मुझे छोड़ देगा और ये मैं नहीं चाहती। उस बुढ़िया ने कहा कि देखो,
میں نے یہ کام تو چھوڑ دیا ہے، لیکن تمہارے لیے جبکہ تم مجھے منہ مانگی رقم دے رہی ہو تو میں ایک ایسے نوجوان کا انتظام کروں گی جو اس جگہ کا نہ ہو اور وہ تمہاری خواہش کو پورا کر کے کبھی بھی تمہارے شوہر سے نہ ملے۔ وہ عورت اپنے گھر جا چکی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ طوائف اس کے لیے کسی نوجوان کو لے کر آتی ہے۔ تو وہ طوائف بڑھیا جو کہ اپنا کام ختم کر چکی تھی، اس نے سوچا کیوں نہ میں گھر سے نکل جاؤں، راستے میں جو بھی اکیلا نوجوان دکھے گا اسے لا کر اس عورت کے حوالے کر دوں گی، مجھے کیا، مجھے تو پیسے مل رہے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ گھر سے نکل گئی۔ چلتی رہی کہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچی۔ وہ ایک ویران علاقہ تھا جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا اور یہ مجبوری تھی کہ اسے وہاں سے گزرنا ہی تھا۔ وہ ایک پہاڑی کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اسے ایک گفا نظر آیا۔ اس نے سوچا رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسی گفا میں رات بتا لیتی ہوں۔ وہ گفا کے اندر گئی تو وہاں پر ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ تو حیران ہو گئی کہ اس ویرانے میں یہاں پر روشنی۔ اندر گئی تو وہاں پر کوئی انسان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس گئی اور اس سے پکار کر کہا، سنو، کون ہو تم اور اس جگہ اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی اس انسان نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا بلکہ بہت ہی حسین نوجوان تھا۔ اتنا حسین، اتنا خوبصورت کہ اس بڑھیا نے آج تک اس جیسا نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، رونے کی وجہ کیا ہے اور اس جگہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میرے پاس کوئی آسرا نہیں، میرے پاس کوئی گھر نہیں۔ جہاں پر میں رہتا تھا وہاں سے مجھے دھکے مار کر نکال دیا اور یہاں پر میں نے پناہ لی۔ 7 دن سے اس گفا کے اندر ہوں، لیکن میرے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں بہت ہی زیادہ موت کے قریب ہوں۔ لیکن تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں ایک ایسے نوجوان کو ڈھونڈ رہی تھی جو میرا ایک بہت ہی ضروری کام کر سکے۔ اگر تم میرا یہ کام کر دیتے ہو تو میں منہ مانگی رقم تمہیں دوں گی اور پیٹ بھر کے کھانے کو بھی ملے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ نوجوان کہنے لگا، جو بھی کام ہے میں تیار ہوں کرنے کے لیے، بس بتاؤ کہاں جانا ہے۔ بڑھیا نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا اور چلتا رہا۔ پہاڑی علاقے سے گزر کے بڑی مشکل سے اس ویرانے کو پار کر کے وہ اس جگہ پہنچی جہاں پر اس بیوی کا گھر تھا۔ اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایک نوجوان کا انتظام کر لیا ہے، جو بھی کام ہے اس کو بتا دو، یہ تمہارا کام کر دے گا اور اس کام کے بدلے اس کا پیٹ بھر دینا۔ اس عورت نے دروازہ کھولا، سامنے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، چاند کا ٹکڑا تھا اور اس کی خوبصورتی کے آگے اس کے شوہر کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے بڑھیا کی طرف دیکھ کر کہا، واہ، بہت زبردست کام کیا ہے تم نے، میں تمہیں تمہاری من چاہی رقم دے دوں گی۔ اور اے نوجوان، کیا تم اندر آنا پسند کرو گے؟ وہ نوجوان ڈرتے اندر داخل ہوا اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ عورت اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اس نے جلدی کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے اس نے اس عورت سے کہا، بتائیے بی بی، مجھے کیا کام کرنا ہے؟ اس عورت نے دروازہ بند کر لیا اور اس کے سامنے برہنہ ہو گئی۔ وہ نوجوان اب تک نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ بات آخر کیا ہے۔ جب وہ عورت اس کے سامنے بغیر کپڑوں کے کھڑی ہوئی تھی تو اس نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور کہا، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے تمہیں اسی کام کے لیے بلایا ہے۔ دیکھو، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، مجھے ایک ایسے نوجوان کی تلاش تھی جو میری خواہش کو پوری کر سکے اور میرے راز کو بھی نہ کھولے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، راز کو راز اس وقت رکھوں جب میں تمہارے ساتھ کوئی گناہ کروں گا۔ وہ عورت کہنے لگی، گناہ کر رہے ہو؟ یہاں پر دیکھنے والا کون ہے؟ اس نے کہا، اگر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اور مجھے بنایا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ تم میری طرف بڑھو، میں یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں۔ اور کہنے لگی، نہیں، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، کیونکہ تم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا ہے کہ جس حالت میں صرف میرے شوہر نے مجھے دیکھا ہے۔ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اچھا تو یہی شرط ہے تمہاری کہ میں یہاں سے نہ جاؤں؟ وہ کہنے لگی، ہاں، کیونکہ تمہیں میری خواہش کو پورا کرنا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، تمہاری خواہش پوری کرنے سے پہلے میں خود کو مار دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی، اس نے قریب ہی پڑی ہوئی چھری سے اپنے آپ کو کاٹ لیا اور وہ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے دل میں کوئی بھی پچھتاوا نہیں آیا، کوئی بھی شرمندگی نہیں آئی کہ میں یہ کیا کرنے والی تھی۔ اور اس نوجوان نے اپنے آپ کو زناکاری سے بچانے کے لیے
اپنی جان دے دی۔ اس نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ اب سوچ رہی تھی کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں۔ باہر لے کر جاؤں گی تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے۔ میں تو ویسے ہی اپنے راز کو چھپانا چاہتی تھی۔ اب اس نوجوان کی لاش کی وجہ سے کہیں کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے مارا ہے۔ باہر لے جانے سے اچھا ہے میں گھر کے کسی حصے میں اسے دفنا دیتی ہوں۔ اس نے آنگن کو کھودا اور بڑے سے گڈھے میں اس نوجوان کی لاش کو دفنا کر اور صحن کی فرش کو برابر کر دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیٹھ گئی اور اس نوجوان کو کوس رہی تھی کہ بے وقوف نوجوان تھا، اور سوچنے لگی کہ میری خواہش تو پوری نہ ہوئی، کیا میں اسی طرح ترستی ہوئی زندگی گزاروں گی؟ کیا میری پیاس بجھانے کوئی بھی نہیں آئے گا؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آواز دی، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں تمہارا شوہر۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اس کا برا حال تھا۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر ہاتھ پہ ایک پنجرا لیے ہوئے کھڑا تھا جس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا طوطا تھا۔ وہ کہنے لگی، ارے واہ، یہ تو بہت ہی خوبصورت طوطا ہے۔ شوہر نے کہا، ہاں، یہ میں خاص تمہارے لیے ہی لے کر آیا ہوں۔ تمہارے دل کو بہلانے کے لیے یہ تمہیں بہت خوش کرے گا۔ تم نہیں جانتی ہو یہ ہر چیز کا پتہ دیتا ہے، نہ صرف باتیں کرتا ہے بلکہ کہیں بھی کوئی بھی چیز چھپی ہو تو یہ بتا بھی دیتا ہے۔ تم اکثر کوئی چیز رکھ کر بھول جاتی ہو نا، یہ تمہیں فوراً بتا دے گا کہ تم نے وہ چیز کہاں رکھی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اس طوطے کو اپنے گھر لے آئی۔ اب اس کا شوہر بھی تھا اور وہ طوطا بھی تھا۔ غرض کہ اس کی زندگی وقتی طور پر تو بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس نے سوچا، اچھا ہی ہوا کہ میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، ورنہ بلا وجہ مجھے اس بدکاری کو چھپانا بھی پڑتا۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ جس کے سامنے برہنہ ہوئی تھی اور جس کے ساتھ وہ بدکاری کرنا چاہ رہی تھی، اس کی لاش اسی کے گھر کے آنگن میں ہے۔ اور یہ بات کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ ضرور جانتا ہے۔ اور اس نے زناکاری سے بچنے کے لیے خود کو مار لیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیوی کسی پڑوس میں کام سے گئی ہوئی تھی اور اس کا شوہر اس طوطے کے ساتھ اکیلا تھا۔ اچانک اس طوطے نے چلانا شروع کیا، آنگن کھودو، آنگن کھودو، چھپا ہوا ہے، کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ ٹھیک طرح سے بتا نہیں رہا تھا۔ اس کا شوہر بہت ہی حیران ہوا، لیکن چونکہ اس پر یقین رکھتا تھا کہ یہ جو بات کہتا ہے وہ سچ ہوتی ہے، اس نے اپنے طوطے کی اس بات پر آنگن کو کھودنا شروع کیا۔ جب وہاں سے اس نے مٹی ہٹا لی تو دیکھا اندر بوری میں کوئی چیز لپٹی ہوئی پڑی ہے۔ اس نے کہا، اللہ رحم کرے، یہاں پر اس آنگن کے حصے میں یہ کیا چیز ہے؟ اس نے جلدی سے اس بوری کو باہر نکالا اور جیسے ہی اس بوری کو کھولا وہاں پر لاش تھی، لیکن وہ گلی سڑی لاش تھی۔ وہ پہچان نہیں پایا کہ وہ لاش کس کی ہے۔ اب تو راز کھل چکا تھا، طوطے نے راز کھول دیا تھا۔ بیوی سے پوچھنا تھا، یہ کون ہے؟ اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور کہا، بتاؤ یہ کون ہے اور اس آنگن میں کیا کر رہا ہے؟ اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہیں اسی جگہ دفنا دوں گا۔ ڈر کے مارے اس نے اگل دیا کہ آپ 1 سال تک گھر نہیں آئے تو میرے دل میں شہوت کا جذبہ ابھرا۔ شوہر کہنے لگا، تم نے میری غیر موجودگی میں بدکاری کا کام کرنا چاہا؟ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری یاد میں شہر میں ایک پل نہ گزار سکا۔ تمہاری خاطر میں نے بہت محنت کی، لیکن تم نے میرے پیچھے کیا کیا؟ تم نے امانت میں خیانت کرنا چاہی۔ تم غدار ہو۔ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور اسی وقت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اسے طلاق دے دیا اور گھر سے باہر نکال دیا، اور وہ وہاں سے روتی پیٹتی بے آسرا بے آبرو ہو کر چلی گئی۔ جس راز کو وہ چھپانا چاہتی تھی اس راز کو اس کے طوطے نے کھول دیا۔ میرے دوستو، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کام کر رہے ہیں یا حرام کاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ عظیم سے بچائے اور ہمیشہ سیرت مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔